वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू की वीकली हाइलाइट्स के साथ मैं हूं महानूर यूसुफ। आज की पॉडकास्ट में आप सुनेंगे पाकिस्तान में हुजूम के हाथों कत्ल का एक और वाकया। श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमार की सियालकोट में हलाकत के बाद हुकूमत का मुल्जिमान के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का इंदिया। भुट्टो साहब ने मुझे कहा कि अगर 1971 में मुझे पावर मिल जाए तो पाकिस्तान नहीं टूटेगा। उन्होंने कहा कि जो मशरकी पाकिस्तान जाएगा उसकी टांगें तोड़ दी जाएंगी। हम जिंदगी भर हम पावर में नहीं आते। पीपीपी भुट्टो साहब पर बहुत सारे जो इल्जामात हैं वो गलत भी हैं। असल बात होती है हुकूमत किसकी। पाकिस्तान के 2 लख्त होने के 50 बरस मुकम्मल होने पर वॉइस ऑफ अमेरिका की खुसूसी सीरीज तनाज़ात, इल्जामात और हक़ाइक़ पढ़ने और देखने के लिए विजिट कीजिए वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट और सोशल मीडिया पेजेस। और आप सुनेंगे 20 races gone, 2 remain, and for Max Verstappen tonight, it's his first championship points of the season. During the formation lap, respect the throttle pedal requirements, but wipe the tyres as you go out. फार्मूला 1 वर्ल्ड चैंपियनशिप और जस्टिन बीबर के कॉन्सर्ट का रियाज में निकात। क्या सऊदी अरब बदल रहा है? आप सुन रहे हैं वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू का पॉडकास्ट। सियालकोट की एक फैक्ट्री में काम करने वाले श्रीलंकन मैनेजर का कत्ल पाकिस्तान की इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर रही। तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल होने वाले श्रीलंकन शहरी की आखिरी रसूमात अदा कर दी गई हैं। पाकिस्तान में इस कत्ल पर क्या रद्द अमल है, बता रहे हैं इस्लामाबाद से आसिम अली राना। पाकिस्तान में मुबैना तौर पर तौहीन मजहब के इल्जाम में हलाक होने वाले श्रीलंकन शहरी प्रियांथा कुमार की आखिरी रसूमात श्रीलंका में अदा कर दी गई हैं। प्रियांथा कुमार को 3 दिसंबर को सियालकोट में एक हजूम ने तौहीन मजहब का इल्जाम लगाकर कत्ल करने के बाद इनकी लाश को नजर आतिश कर दिया था। पाकिस्तान के आम शहरियों में इस कत्ल से मुताल्लिक शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। बदकिस्मती ये है कि उन्होंने जिस नारे को, जिसके ऊपर हम सब की जिंदगियां कुर्बान, कि उस नारे को बुलंद करते हैं और उसी नारे की बुनियाद पर लोगों को मार भी देते हैं। कुछ पता नहीं, नए हमने चीज़ें जो है ना वो खुद से सेल्फ अज्यूम करके ना सोसाइटी में इम्पोज कर दी हुई हैं। इस्लाम तो बराबरी का दर्स देता है। हम लोग क्या मैसेज दे रहे हैं दूसरे मज़ाहब को? हम लोग तो बहुत बुरा मैसेज हमारा जा रहा है। हुकूमत पाकिस्तान ने प्रियांथा के कत्ल में मुलविस मुजरिमों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का इंदिया दिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, मैंने ये फैसला किया कि अब से जिन्होंने भी दीन को इस्तेमाल किया और ख़ास तौर पे रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नाम पे जुल्म किया, मैं आज आपको यहां अनाउंस कर रहा हूं कि हमने उनको नहीं छोड़ना। प्रियांथा कुमार सियालकोट की मारूफ स्पोर्ट्स फैक्ट्री में साल 2012 से काम कर रहे थे और इनकी शोहरत एक मुनज़्ज़म अफसर के तौर पर थी। मुबैना तौर पर फैक्ट्री के कुछ मुलाजमीन काम के हवाले से इनकी सख्ती की वजह से नाखुश थे। चंद दिन कबल सफाई के दौरान दीवार पर लगे एक पोस्टर को हटाने पर इनके खिलाफ तौहीन मजहब का इल्जाम लगाया गया, जिसके बाद मुश्तिल अफराद फैक्ट्री में दाखिल हुए और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद हलाक कर दिया। प्रियांथा कुमार के साथ होने वाले इस सलूक के बारे में मजहबी स्कॉलर और इस्लामी नजरियाती काउंसिल के चेयरमैन किबला अयाज कहते हैं कि हमारा मुआशरा जो था वो कभी इतना जालिम तो नहीं था, तो ये अब जरा मालूम करना है कि ये सफर हमने इस तरह तनज़्ज़ुल की तरफ क्यों किया। प्रियांथा पाकिस्तान में हजूम के हाथों कत्ल होने वाले पहले शख्स नहीं, माजी में भी इस तरह के कई वाक़यात सामने आ चुके हैं। सिक्योरिटी अमूर के माहिर आमिर राना कहते हैं कि पाकिस्तान में इंतहा पसंदी का अफरीद मुआशरे को जकड़ चुका है। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है जो एक्सट्रीमिज़म का ये जो पहलू है कि इसमें आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस वक्त कोई वाक़या कहीं पे भी हो जाए, क्योंकि ये किसी मुंज़बित कोई गिरोह की तरफ से नहीं होता, ये अवाम की तरफ से होता है या अवाम के एक छोटे से सेगमेंट की तरफ से होता है। तो उसके लिए तो ज़ाहिर है कि बहुत ही बड़ी एक कम्प्रीहेंसिव रिव्यू की ज़रूरत है हुकूमत को। उसमें निसाब से लेके और अपनी जो कानून नाफिज करने से मुतल्लिक पॉलिसी है, फ्रेमवर्क्स हैं, उनको रिव्यू करने की ज़रूरत है। प्रियांथा कत्ल केस में अब तक 140 अफराद गिरफ्तार हुए हैं, जिनमें से 35 अफराद को मरकजी मुल्जिम बताया जा रहा है।
ان ملزمان کے کردار کی تحقیق کے لیے ویڈیو فوٹیجز کی مدد لی جا رہی ہے۔ عاصم علی رانا، اردو VOA، اسلام آباد۔ امریکہ میں ان دنوں ٹرک ڈرائیورز کی کمی ہے۔ ٹرک ڈرائیورز کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے خواتین سمیت کئی افراد اس پیشے کی جانب راغب ہو رہے ہیں۔ کیا امریکہ میں ٹرک چلانا، اس کا لائسنس حاصل کرنا اور اس شعبے کو اختیار کرنا آسان ہے؟ بتا رہے ہیں نیو یارک سے انشمن آپٹے۔ ٹرکنگ انڈسٹری کی نمائندگی کرنے والی تنظیم امریکن ٹرکنگ ایسوسی ایشن کے مطابق 2001 میں لگ بھگ 1,67,000 خواتین ڈرائیورز ٹرک چلا رہی تھیں، جن کی تعداد پچھلے 20 سالوں میں بڑھ کر 2,60,000 سے زیادہ ہو چکی ہے۔ سیاہ فام، ہسپانوی اور جنوبی ایشیا سے تعلق رکھنے والے ڈرائیورز کی تعداد میں بھی بھاری اضافہ دیکھا گیا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا مشکل ضرور ہے، لیکن میں مانتا ہوں کہ اس سے مجھے مالی طور پر زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ملے گا۔ امریکن ٹرکنگ ایسوسی ایشن کے مطابق امریکہ میں پچھلے کئی سالوں سے ٹرک ڈرائیورز کی کمی تھی، جو آہستہ آہستہ بڑھ کر 80,000 تک پہنچ گئی ہے۔ اس صورتحال کے پیش نظر ٹرک کمپنیاں نئے ڈرائیورز کو زیادہ معاوضہ اور بینیفٹس بھی آفر کر رہی ہیں۔ کئی امریکی اپنا پیشہ بدل کر ٹرک ڈرائیور بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس وقت ٹیکسی سے ٹیکسز اور دوسرے ضروری اخراجات کے بعد میں ہر ہفتے لگ بھگ $1,000 کماتا ہوں۔ کمرشل ڈرائیونگ لائسنس ملنے کے بعد ٹرک چلا کر میں ہر ہفتے $2,000 سے $2,500 کمانے کی امید کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے ڈرائیونگ سکولز بھی خوب بزنس کر رہے ہیں۔ ٹرک ڈرائیورز کی کمی کو پورا کرنے کے لیے ٹرک ڈرائیورز پر 2 ریاستوں کے درمیان ڈرائیونگ کرنے کے لیے عمر کی کم از کم حد کو ہٹانے جیسے اقدامات پر بھی کام ہو رہا ہے، لیکن ٹریننگ سکولز کے نمائندے کہتے ہیں کہ ٹرک ڈرائیورز کو لائسنس جاری کرنے کی پروسیس میں بھی تیزی لانے کی ضرورت ہے۔ ٹرک ڈرائیونگ سکولز کے نمائندے کہتے ہیں کہ جیسے جیسے نئے ڈرائیورز انڈسٹری میں آئیں گے، ٹرک ڈرائیورز کی کمی پوری ہونے لگے گی۔ لیکن ایک بات صاف ہے کہ موجودہ حالات اقلیتوں کو ٹرکنگ انڈسٹری میں آنے اور اسے متنوع بنانے میں مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ انشمان آپٹے، وائس آف امریکہ، نیو یارک۔ آپ سن رہے ہیں وائس آف امریکہ اردو کا پوڈ کاسٹ۔ It's lights out, away we go. Bottas gets a decent start, as does Hamilton. Takes the lead into the first corner. سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں اس ہفتے سجا فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ کا میلہ، جس میں دنیا کے نامور کار ریسرز نے حصہ لیا۔ مزید تفصیل عدیل احمد کی اس رپورٹ میں۔ فارمولا 1 ورلڈ چیمپئن شپ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ سعودی عرب نے اس کی میزبانی کی۔ اتوار کو ریاض میں منعقدہ ایونٹ میں مختلف ملکوں سے 21 نامور ڈرائیورز نے شرکت کی۔ کار ریسنگ کے شوقین افراد کی بڑی تعداد کارنیشن سرکٹ میں موجود تھی، جہاں وہ اپنے پسندیدہ ڈرائیوروں کی حوصلہ افزائی کرتے نظر آئے۔ ریس میں 7 بار کے عالمی چیمپئن لوئس ہیملٹن اور اپنا پہلا ٹائٹل جیتنے کا خواب دیکھنے والے بیلجیم سے تعلق رکھنے والے ڈرائیور میکس ورسٹاپن کے درمیان سخت مقابلہ تھا۔ سعودی عرب کی وزارت کھیل نے فارمولا ریس کے لیے جدہ میں 6 کلومیٹر سے زائد کا کارنیشن سرکٹ بنایا تھا، جس میں 27 موڑ شامل تھے۔ مقامی اور غیر ملکی شائقین نے اتوار کو اس ٹریک پر نامور ڈرائیوروں کو گاڑیاں دوڑاتے دیکھا۔ برطانوی ڈرائیور ہیملٹن 26 پوائنٹس کے ساتھ ریس کے فاتح قرار پائے۔ دوسرا نمبر ورسٹاپن کا رہا، جو 18 پوائنٹس حاصل کر سکے۔ فارمولا 1 ریس کے بعد کانسرٹ کا اہتمام کیا گیا، جس میں کینیڈین گلوکار جسٹن بیبر نے اپنے روایتی انداز میں پرفارم کیا۔ جسٹن بیبر نے اپنے مشہور گانے ڈیزرو یو، سمبڈی، ہولڈ آن گائے، جس پر شرکاء جھوم اٹھے۔ سعودی عرب میں جسٹن بیبر کے کانسرٹ کا سوشل میڈیا پر بھی خوب تذکرہ ہوا، جہاں صارفین کی جانب سے کہا گیا کہ انہیں اس دن کا انتظار تھا۔ چند برس قبل تک سعودی عرب میں ناقابل تصور تھا کہ ملک میں اس قسم کے کانسرٹ کا انعقاد کیا جائے، کیونکہ ملک میں کانسرٹس پر پابندی اور نامحرم مرد و خواتین کو عوامی مقامات پر اکٹھا ہونے کی اجازت نہیں تھی۔
سعودی عرب میں حالیہ تبدیلیاں ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ویژن 2030 کے تحت سامنے آ رہی ہیں، جس میں معاشرے کو جدید خطوط پر استوار کرنے، غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ اور نوجوانوں کو ملازمتوں کی جانب راغب کرنا شامل ہے۔ پاکستان میں پانی کی قلت کے باعث زراعت کا شعبہ متاثر ہو رہا ہے، لیکن پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے متبادل ذرائع اور ٹیکنیکس استعمال کی جا رہی ہیں۔ کوئٹہ سے مرتضی زہری بتا رہے ہیں کہ مقامی کسان فصلوں کی کاشت کے لیے ٹنل فارمنگ کا طریقہ کس طرح استعمال کر رہے ہیں۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کو ان دنوں بارشوں میں کمی اور موسمیاتی تبدیلی کے باعث پانی کی شدید قلت کا سامنا ہے۔ زیر زمین پانی کی کمی کے باعث کئی ٹیوب ویل خشک ہو چکے ہیں، اس لیے کاشتکار اب اپنے کام کے طریقوں میں تبدیلی لا رہے ہیں۔ ایک جدید طریقہ جو کاشتکار اپنا رہے ہیں وہ ہے ٹنل فارمنگ، جو آف سیزن کراپس ہے، جس میں ہم کہتے ہیں کہ جی جو گیپ آتا ہے اس گیپ کو کور کرنے کے لیے زمیندار کو ٹنل دیا جاتا ہے، ٹنل لگایا جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے پولیتھین بیگز یا پلاسٹک شیٹ ڈالا جاتا ہے تاکہ اس کی اندرونی ٹیمپریچر کو کور کر سکیں، اس میں ہیومیڈیٹی رہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے کہ ایک تو جو فرض کریں سبزی اگایا جاتا ہے اس کی گروتھ فاسٹ ہوتی ہے، پھر اس کی پروڈکشن زیادہ ہوتی ہے۔ لال محمد کوئٹہ کے نوائی علاقے کچلا کے ٹنل فارم میں گزشتہ 2 سالوں سے کام کر رہے ہیں۔ وہ ٹنل فارمنگ میں پانی کا استعمال کم اور منافع زیادہ دیکھ رہے ہیں۔ پاکستان میں اب ٹنل فارمنگ کاشتکاری کا طریقہ بہت ترقی کر رہا ہے۔ یہاں ابھی بہت سے لوگ ٹنل لگا رہے ہیں۔ بہار کے موسم میں جب نوروز شروع ہوتا ہے تو ٹنل میں کاشتکاری کا آغاز ہوتا ہے اور یہ 7 مہینوں تک جاری رہتا ہے۔ اس میں پانی کا استعمال کم ہوتا ہے، جبکہ سیلابی طریقہ آبپاشی میں پانی بہت ضائع ہوتا ہے۔ ٹنل فارمنگ کے لیے سریے کا فریم بنایا جاتا ہے، اس کے بعد پلاسٹک اور ڈرپ ایریگیشن کے چھوٹے پائپ لگائے جاتے ہیں جن سے پانی ضرورت کے مطابق اور وقفے سے دیا جاتا ہے۔ بلوچستان میں ٹنل فارمنگ کے مثبت اثرات کوئٹہ کی سبزی اور پھل منڈی میں بھی نظر آنا شروع ہو گئے ہیں، جہاں بیوپاریوں کو بے موسمی سبزیاں اور پھل کم نرخوں میں دستیاب ہیں۔ بلوچستان میں سرکاری سطح پر بھی ٹنل فارمنگ کی سرپرستی کی جا رہی ہے۔ اس کے لیے اب تک بلوچستان کے 34 اضلاع میں 470 کے قریب زمینداروں کو ٹنلز لگا کر دیے گئے ہیں۔ حکام کا کہنا ہے کہ کم پانی سے زیادہ فصل کے اصول کے ذریعہ کاشتکاری سے متعلق بلوچستان کے مختلف دیہاتوں اور قصبوں میں آگاہی مہم بھی چلائی جا رہی ہے۔ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کا سامنا کرنے کے لیے ماہرین کاشتکاری کے ایسے طریقوں کو ضروری قرار دیتے ہیں جن میں قدرتی وسائل خصوصاً پانی کا استعمال کم ہو۔ بلوچستان میں پانی کی کمی کی سنگین صورتحال کو دیکھتے ہوئے ٹنل فارمنگ جیسے طریقوں کی طرف بڑھنا اب وقت کی ضرورت بن چکا ہے۔ مرتضی زہری، وائس آف امریکہ، بلوچستان۔ دنیا کے مختلف ملکوں میں کرونا کی قسم اومیکرون کا چرچا ہے۔ کرونا کے مختلف ویریئنٹ سامنے آنے کے بعد جہاں اسپتالوں پر مریضوں کا بوجھ بڑھ رہا ہے، وہیں طبی عملے خصوصاً نرسوں کے کام میں بھی اضافہ ہو گیا ہے۔ امریکہ میں طبی کام کی زیادتی کی وجہ سے نرسوں کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے۔ نیلوفر مغل کی رپورٹ۔ امریکی صحت کی دیکھ بھال کا نظام تقریباً 2 سال سے جنگ لڑ رہا ہے، جس کا کوئی اختتام نظر نہیں آتا ہے۔ کئی نرسیں کم پریشان کن کام کے لیے ہسپتال چھوڑ رہی ہیں، ان میں بہت سی خود کو مجرم سمجھتی ہیں۔ میں اس ملازمت کو جاری نہیں رکھ سکوں گی۔ مجھے واقعی ایک ایمرجنسی روم نرس بننا پسند تھا۔ جین پارٹیکا 30 سال سے نرس ہیں۔ وبا کے دوران نرسوں نے بغیر کسی تعطل کے کام کیا ہے اور اب بھی بہت مصروف ہیں۔ جین پارٹیکا کی ایک ساتھی نے خودکشی کر لی تھی اور خود انہوں نے انتہائی تھکن محسوس کی ہے۔ ہمارا ایک طرح سے استحصال کیا گیا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ہم یہ لڑائی لڑ رہے ہیں۔ ہمیں امید نہیں تھی کہ اتنے طویل عرصے تک چلے گا۔ ان مشکلات کی وجہ سے نرسوں کی قلت پیدا ہو گئی ہے۔ سرکاری سفارشات ہیں کہ انتہائی نگہداشت یونٹ میں ہر 2 مریضوں کے لیے 1 نرس ہو۔ جین پارٹیکا کا کہنا ہے کہ اب ایک نرس کو 3 مریضوں کی دیکھ بھال کرنی پڑ رہی ہے اور اس کی وجہ سے ہسپتال کے ایمرجنسی روم کام کے بوجھ تلے دب چکے ہیں۔ ہر روز ایسے ہے جیسے جنگ کی صورتحال ہو۔ ایلیکس کیسپن فیلاڈیلفیا کے ایک ہسپتال میں بطور نرس کام کرتی ہیں۔ گھبراہٹ کا عارضہ پیدا ہونے کے بعد انہیں ایمرجنسی روم سے ڈیوٹی کے لیے بچوں کے وارڈ منتقل کر دیا گیا۔ وہ کہتی ہے کہ اس تبدیلی نے ان کی جان بچا لی۔ ایک لمحہ ایسا تھا جب میں نے محسوس کیا کہ میں اپنے خاندان کے لیے نہیں جی رہی۔ میں اپنا سب کچھ اپنے مریضوں کو دے رہی تھی، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ میرے پاس اپنے لیے کچھ بچا ہے۔ کیرولین پریسوٹی کی رپورٹ کے ساتھ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ۔
پاکستان میں یونیورسٹی سے تعلیم مکمل کرنے والے بیشتر طلبہ کی پہلی ترجیح ملازمت کا حصول ہوتا ہے، جس کے لیے وہ اپنی سی ویز مختلف اداروں کو بھیجتے ہیں یا آن لائن جاب پورٹل پر نوکری کی تلاش میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ گزشتہ کئی برسوں سے پاکستان میں جاب پورٹل rosie.pk نوجوانوں کو روزگار کی تلاش میں مدد کر رہا ہے۔ اس پورٹل نے کس طرح کام شروع کیا اور اب تک کتنے افراد اس کی مدد سے روزگار حاصل کر چکے ہیں، وائس آف امریکہ کے نوید نسیم نے گفتگو کی ہے rosie.pk کے بانی مونس رحمان سے۔ آج کے دن میں روزی کے اوپر 65,000 امپلائرز ہیں، 95 لاکھ جاب سیکرز ہیں، 9.5 ملین، تقریباً روزانہ 40,000 جاب اپلیکیشنز آتے ہیں روزی کے اوپر۔ ہم نے 10 لاکھ لوگوں کو روزی کے ذریعے نوکریوں میں پلیس کیا ہے۔ 2003 میں امریکہ سے واپس آ گیا تھا پاکستان، اور ایک چھوٹی سی آئی ٹی فرم میں نے سٹارٹ کی تھی، اپنے گھر سے سٹارٹ کی تھی گیسٹ روم میں، اور ہم نے ایک پلیٹ فارم لانچ کیا تھا نصیب.com کے نام سے، سوشل نیٹورکنگ پلیٹ فارم تھا۔ اس میں بہت گروتھ آئی، بہت آمدنی بھی ہوئی ہماری۔ وہاں سے کافی ایکسپینڈ کیا، ہم نے آفس لیا، پھر لوگوں کو ہائر کیا، اور جیسے وہ ایکسپینشن ہو رہی تھی ہمیں سافٹ ویئر پروگرامرز اور دوسرے جو لوگ ہیں ان کی ہائرنگ کی نیڈ ہوئی، کیونکہ ہم گرو کر رہے تھے۔ اس وقت پاکستان میں 2003 کی بات کر رہا ہوں، 2004 ہائرنگ زیادہ تر اخباروں کے تھرو ہوتی تھی، جو کہ کافی ایکسپینسو تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک ایڈ اخبار کے بیک پیج پہ کوئی 8 لاکھ کا تھا۔ ہم چھوٹی سی اسٹارٹ اپ تھے، اتنی آمدنی دی تھی کہ ایک دن کے اشتہار کے لیے 8 لاکھ دیں، اور ادھر سے آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ ایک آن لائن جاب سائٹ سٹارٹ کریں۔ پاکستان میں کوئی اس طرح کا ڈومیننٹ پلیٹ فارم نہیں تھا، تھے جاب سائٹس، تو ہم نے پھر اس میں زور لگایا اور اپنی ہائرنگ کے لیے rosie.pk کو لانچ کیا تھا۔ سٹارٹنگ میں ہم نے ریونیو پہ زور نہیں ڈالا، تو تقریباً 5 سال rosie.pk فری آف کاسٹ چلتا رہا، اور پھر آہستہ آہستہ اس میں اور فیچرز ایڈ کیے جو پیڈ سروسز تھے، تو اس کے ذریعے ہم بہت جلدی پروفیٹیبل بھی ہو گئے۔ روزی کے اوپر جو امپلائرز آتے ہیں، جو جابز کے اشتہار دیتے ہیں یا ہمارے آن لائن ہائرنگ ٹولز کے اوپر آتے ہیں، ان سے ہم فی لیتے ہیں، اور جاب سیکرز کے لیے روزی کمپلیٹلی فری آف چارج ہے، جاب سیکرز کو کوئی فی نہیں دینی ہوتی۔ پاکستان میں آن لائن کا دور آ گیا، یہ نیو اکانومی ہماری بہت تیزی سے گرو کر رہی ہے۔ جتنے اسٹارٹ اپس کریٹ ہو رہے ہیں اور لانچ ہو رہے ہیں آج کے دن، پچھلے پاکستان کی ہسٹری میں اتنی گروتھ نہیں آئی۔ انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، وی سی انویسٹمنٹ جو آ رہی ہے، ملینز آف ڈالرز آ رہے ہیں، تو بہت سپیڈ سے انٹرنیشنل انویسٹمنٹ بھی آ رہی ہے، اسٹارٹ اپس بھی کریٹ ہو رہے ہیں، مگر وہ سارا اس کا جو آغاز تھا وہ rosie.pk سے سٹارٹ ہوا تھا۔ اسی کے ساتھ VOA اردو کی ویکلی ہائی لائٹس اختتام کو پہنچی۔ اس شو کو ایڈٹ کیا تھا سنبل کامران نے، اور اس کے پروڈیوسر تھے کاشف آوان۔